बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फातिमा खान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरी। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माजरत करूँगी, क्योंकि मैं आप सबको टाइम बिल्कुल भी दे नहीं पाती। लेकिन आप सबको तो पता है ना, मैं अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहती हूँ ज़्यादातर, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बमुश्किल महीने में 2-3 दफ़ा वीडियोस दे सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इन 2-3 दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको खुश कर दूँ। यानी मैं आप सबको डेली वीडियोस अपलोड करती रहूँ, आप सबके लिए। सॉरी, कभी-कभी मैं उल्टा भी बोल जाती हूँ, इसलिए बहुत-बहुत सॉरी। इग्नोर करें आप मुझे थोड़ा-सा। कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा-सा खुद को ठीक कर लूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है, इसीलिए हम उल्टा बोल जाते हैं। इसीलिए थोड़ा-सा सॉरी। ये मेरा भाई शायद वीडियो में थोड़ा-सा आ गया है, इसको भी आपको थोड़ा-सा इग्नोर करना पड़ेगा। रियली सॉरी। तो चलिए फिर हम अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम हया है। मैं ब्लाइंड पैदा हुई थी। मैं ब्लाइंड तो थी, लेकिन इससे मेरे घर वालों को कोई मसला नहीं था कि मैं ब्लाइंड हूँ या कुछ भी। तो हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारे दिन और साल बहुत अच्छे गुजरे। मेरा बचपना बहुत लाड प्यार से गुजरा। मुझे सब रानी बनाकर रखते थे। लाड प्यार बस मेरा मुकद्दर बन चुका था। इसी तरह मैं 5 साल की हो गई और अब सब सोच रहे थे कि अब हया को बड़ी होना है, हया को अब पढ़ना भी है। और मैं खुद भी यही सोच रही थी कि वाकई ही मुझे अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब हमें किसी ब्लाइंड स्कूल का नहीं पता था और ना ही पता था कि ऐसा कोई इदारा है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते थे। लेकिन फिर मामा ने सोचा कि क्यों ना किसी साइटेड स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया जाए। साइटेड स्कूल यानी कि साइटेड बच्चों का स्कूल। फिर ऐसे ही हुआ। मैं खुश हो गई कि वाह, अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, और वो भी साइटेड बच्चों के साथ। यानी मैं अपनी आप ही के साथ स्कूल जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी। लेकिन जब आप ही के स्कूल में मेरा एडमिशन कराने लेके गए, तो मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हुआ। मजबूरन मुझे किसी अलग स्कूल में जाना पड़ा। वहाँ एडमिशन करते हुए किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं ब्लाइंड हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था, इसकी मुश्किलें तो मुझे बाद में देखनी पड़ेंगी। जब मैं पहले दिन अपनी पहली क्लास में गई, तो पूछा गया, ओह, तो ये है वो बच्ची जिसका कल एडमिशन हुआ है। क्लास ने कहा, यस टीचर, यही है वो बच्ची जिसका कल ही एडमिशन हुआ है। टीचर ने कहा, हो, क्लास में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ढंग का तो होता यार। ये क्या, हम सब एक जैसे और ये हम सब में से अलग नमूना है। मुझे चूंकि सब समझ आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि मुझे मम्मा ने ये ज़रूर सिखाया था कि अपने असातिज़ा का अदब एहतराम करो। और मैं अपनी मम्मा और बाबा की सिखाई हुई बातों पर चल रही थी, उन्हीं की बातों पर अमल कर रही थी। इसीलिए मैंने इस बात का कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इसी तरह चुपचाप बैठी रही, अपने टीचर को कुछ भी नहीं कहा, उनसे बदतमीजी नहीं की। बस टीचर जो कह रही थी, उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो बस मैंने आराम से बता दिया, मेरा नाम हया है। मैं खामोश हो गई इतना ही जवाब देकर। उन्होंने कहा, बच्ची काफ़ी एटीट्यूड में लगती है। बाकी स्टूडेंट से मुखातिब हुई थी और ये बात कहकर वो हंसने लगी। मुझे दरअसल समझ नहीं आई कि एटीट्यूड का क्या मतलब है, बिकॉज़ तब मेरी लिए इंग्लिश बहुत न्यू न्यू थी, इसीलिए मैं समझ नहीं पाई। लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन, आहिस्ता आहिस्ता आप ही सिखाना शुरू हो गए मुझे इंग्लिश। टीचर की तवज्जो मेरी तरफ नहीं होती थी। अलबत्ता जो बच्चे सबक नहीं सुनाया करते थे, टीचर हमेशा उनसे सुना करती थी। टीचर
ہمیشہ ان پر زیادہ فوکس کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، ہم کلاس میں گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ٹیچر آئیں، انہوں نے سلام کیا، ہم سب کھڑے ہوئے، باادب سلام کا جواب دیا، گڈ مارننگ ٹیچر کہا، انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا، ہم بیٹھ گئے اور تھینک یو بول دیا۔ دراصل یہ سب میں بھی سیکھ چکی تھی۔ ٹیچر نے کہا، تو اب کون سا بچہ مجھے سب سے پہلے سبق سنائے گا اور میرا دل خوش کرے گا؟ ایک بچی جو بہت شوق پن میں رہتی تھی، اس نے کہا، مس ہم سنائیں گے نا سبق؟ میں نے کہا، ٹیچر کیا میں سبق سناؤں؟ انہوں نے کہا، نہیں تم نہیں سناؤ گی۔ میں نے کہا، لیکن مجھے آتا ہے سبق ٹیچر جی، آپ مجھ سے سنیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا نا تم سبق نہیں سناؤ گی۔ میں نے کہا، لیکن کیوں؟ میں معذور ہوں، مجبور نہیں، مجھے آتا ہے، آپ مجھ سے سنیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا نا تم سبق نہیں سناؤ گی۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے سنیں، پلیز سنیں، مجھے آتا ہے، آپ جو پڑھاتی ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے بک کو ٹیبل کے پر مارتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں آتا نا؟ میں نے کہا، آپ مجھ سے سنیں تو صحیح، مجھے ورڈ ٹو ورڈ آتا ہے، آپ سنیں۔ انہوں نے کہا، نہیں سننا مطلب نہیں سننا، بیٹھ جاؤ نیچے۔ میں نیچے بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں بہت سے آنسو آ چکے تھے۔ میں کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ٹیچر ہے میری، کچھ نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا مایا تم سبق سناؤ۔ مایا نے کھڑے ہو کر سبق سنانا شروع کیا۔ مایا نے بہت اچھا سبق سنایا۔ انہوں نے کہا، شاباش مایا۔ سب بچے مایا کے لیے کلیپنگ کریں۔ سب بچوں نے کلیپنگ کی، اس میں بھی شامل تھی۔ مایا کو نیچے بٹھا دیا گیا۔ مایا جو بہت شوق پن میں آ چکی تھی، کہنے لگی، مجھے تو پتا تھا ٹیچر سب سے پہلے مجھ سے ہی سبق سنیں گی۔ کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی شوق ہوتا ہے کہ ٹیچر سب سے پہلے ہم سے سبق سنے۔ دوسری بچی جس کا نام مائرا تھا کہنے لگی، ارے مایا تم ٹھیک کہتی ہو یار، ٹیچر تو ہم سے ہی سبق سنتی ہے، یہ تو ویسے ہی درمیان میں آ جاتی ہے، اور ویسے بھی ہم تو کتاب سے دیکھ کر سنا سکتے ہیں، کیا اس میں پائی جاتی ہے یہ خصوصیت؟ مایا نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ٹیچر تو مجھ سے ہی سنتی ہیں، اور ویسے بھی ہم تو ہیں ہی ٹیچر کے فیوریٹ بچے۔ اسی طرح دونوں اسٹوڈنٹس میں کنورسیشن چل رہی تھی، جب کہ تیسری اسٹوڈنٹ آئی اور کہنے لگی، اگر تم دونوں کی باتیں چل ہی رہی ہیں تو کیا میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، جی جی کیوں نہیں۔ اس نے کہا، یار آپ لوگ جو بھی حیا کے بارے میں کہہ رہے ہو نا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی یہ تو ہے ہی ایسی۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ اچانک بریک کے بعد ٹیچر پھر سے آئے، سلام لیا، ہم سب باادب کھڑے ہوئے، گڈ آفٹر نون کہا، ٹیچر کے سلام کا جواب دیا، ٹیچر نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ہم سب بیٹھ گئے۔ جب باقی بچے بیٹھ جاتے تھے تو مجھے فیل ہو جاتا تھا کہ ہاں باقی بچے بیٹھ گئے ہیں، تو میں بھی ان کو دیکھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ٹیچر نے کہا، بچوں آپ سب کو پتا ہے نا کل سنڈے ہے؟ ہم سب نے ایک آواز ہو کر کہا، جی جی ٹیچر ہمیں پتا ہے کل سنڈے ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو بچوں کل میرے پاس آپ سب کے لیے نا ایک سرپرائز ہے۔ ہم نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، وہ کیا ٹیچر، کیا سرپرائز ہے؟ ٹیچر نے جواب دیا، بیٹا کل سنڈے ہے اور کل ہم سب پکنک پر جا رہے ہیں۔ ہم نے خوب ہلہ مچایا، بہت شور کیا، تالیاں بجائی، واؤ کتنا مزہ آئے گا نا پکنک میں۔ ہم نے اس طرح کیا۔ میں کھڑی ہوئی کیونکہ مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ٹیچر کیا میں بھی جاؤں گی؟ انہوں نے مجھے کہا، نہیں تم نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا، لیکن میں جا سکتی ہوں، آپ مجھے جانے تو دیں، میں جا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، تم نہیں جاؤ گی مطلب نہیں جاؤ گی۔ میں اس بات سے بہت غمزدہ ہوئی، لیکن بس خاموش رہی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ٹیچر نہیں جانے دیتی تو ڈونٹ وری۔ میں خاموش ہو گئی۔ ٹیچر نے کہا،
میں خاموش تو ہوئی تھی، لیکن جب دوسرے بچوں کو دیکھا خوش ہوتے ہوئے، میرے میں بھی ایک جذبہ آیا کہ میں کر سکتی ہوں۔ میں اپنی ٹیچر کے پاس جانے لگی اور کہنے لگی، لیکن ٹیچر میں جا سکتی ہوں۔ میں جیسے ہی جانے لگی میرا پاؤں اٹکا چیئر کے ساتھ اور میں نیچے زمین پر گر گئی۔ ٹیچر نے کہا، ہاں تو یہ جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ ہاں بتاؤ مجھے، یہاں پر تم سے سنبھلا نہیں جا رہا، اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا، اور وہاں پر تم ہمارے ساتھ کیسے جاؤ گی؟ ہاں، اور کون لے کے جائے گا تمہیں ہمارے ساتھ؟ اور ویسے بھی ماما تمہاری جاب پہ ہوتی ہیں، بابا تمہارے باہر کے ملک ہوتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ لے کر کون جائے گا؟ بتاؤ مجھے۔ اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ بولی، اندھی کہیں کی، پورا موڈ خراب کر دیا ہے۔ ٹیچر کی باتیں تو میں سن رہی تھی، لیکن اس بچی کی یہ بات میرے دل پہ آ لگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، کل سنڈے ہے، گھر پہ ہی گزارنا یہ دن۔ اسی طرح یہاں پر ایک شعر آیا، پنجرا توڑ کے اڑ جانا ہے، باہیں کھول کے اڑ جانا ہے، جینے چلی اب میں اپنی زندگی، کھل چکی ہے اب میری قسمت کی یہ ڈوری۔ پنجرا توڑ کے اڑ جانا ہے، باہیں کھول کے اڑ جانا ہے۔ ٹھیک 15 سال بعد میں بڑی ہو گئی تھی، اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، اپنی منزل کو پا چکی تھی، کیونکہ اب مجھے پتا چلا تھا کہ میری خود کی ٹیچر کی ایک بیٹی جو کہ بلائنڈ ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ ٹیچر اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گی۔ مجھے مجبوراً ان کے گھر جانا پڑا، اور جب میں ان کے گھر گئی، ہمت کی، دروازہ نوک کیا، وہاں اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے بغیر جواب دیے کچھ بھی نہیں کہا، خاموش رہی۔ دروازہ کھلا، میں نے سلام کیا، مجھے سلام کا جواب نہیں ملا، بلکہ یہ کہا گیا، تم یہاں کیوں آئی؟ میں نے کہا، ٹیچر جی، مجھے پتا چلا ہے آپ کی بیٹی بلائنڈ ہے۔ انہوں نے مجھے بہت غصے سے کہا، ہاں ہے تو؟ میں نے کہا، میں اسے پڑھانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میری بیٹی نہیں پڑھے گی۔ میں نے کہا، آپ کی بیٹی پڑھ سکتی ہے اور میں اسے پڑھاؤں گی۔ انہوں نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا نا میری بیٹی نہیں پڑھے گی۔ میں نے ان سے کہا، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کی بیٹی پڑھ سکتی ہے، وہ معذور ہے، مجبور تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ یہ بات میں بچپن میں اپنے لیے بھی بول چکی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے جب کہہ دیا ہے سو کہہ دیا ہے، میری بیٹی نہیں پڑھے گی مطلب نہیں پڑھے گی۔ ہماری یہی بحث چل رہی تھی کہ وہ معصوم بچی آ گئی، کہنے لگی، آپی کیا آپ مجھے پڑھائیں گی؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے آپی، لیکن اس کی ماما یعنی میری ٹیچر کہنے لگی، تم نہیں پڑھو گی مطلب نہیں پڑھو گی؟ اس نے کہا، نہیں ماما، مجھے پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، نہیں پڑھو گی، خبردار اگر آئندہ کے بعد تم نے پڑھنے کا نام لیا۔ اس نے پھر بھی پڑھائی کا نام لیا، تو اس کی مما نے اس کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا، ضد کرتی ہو؟ یہاں پہ اچانک میں بول پڑی، یہ کیا، آپ نے اسے مارا کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ انہوں نے مجھے کہا، ہاں مارا ہے تو؟ میری بیٹی ہے، میں جو مرضی کر سکتی ہوں۔ میں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اگرچہ وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن وہ میری بھی بیٹیوں جیسی ہے۔ خبردار اگر آئندہ کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگایا۔ میں اس وقت بھول چکی تھی کہ وہ میری ایک ٹیچر تھی، مجھے اس وقت اس معصوم بچی کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، اپنا سہارا خود بنو، اپنے لیے جو کرنا ہے وہ خود کرو، اپنی منزل خود پاؤ۔ بیٹا، آج میں آپ کو پڑھاؤں گی، کیا آپ پڑھو گی؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا، جی آپی، میں پڑھوں گی۔ میں نے کہا، بیٹا، آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ کہنے لگی، جی آپی، آپ پوچھیں۔ میں نے کہا، بیٹا، آپ کو پتا ہے ہم سب کون ہیں؟ اس نے بہت ہی معصومیت سے مجھے جواب دیا، آپی، ہم سب مسلمان ہیں نا؟ میں نے ٹھیک بتایا ہے نا؟ میں نے اس سے کہا، بیٹا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے، اور ویسے بھی آپ جینیس بچی لگتی ہو۔ مجھے امید ہے
کہ آپ اپنی پڑھائی کو بہت اچھے سے مکمل کر لو گی اور آپ اپنی پڑھائی میں انٹیلیجنٹ ہو، اسی لیے مجھے امید ہے کہ آپ بہت آسانی سے پک کر لو گی۔ یہی باتیں ہم میں چلتی رہیں اور پھر میں نے اس سے کہا بیٹا اگر آپ کہو تو میں آپ کو پڑھانا شروع کروں؟ اس نے بہت ہی معصومیت سے جواب دیا جی آپی آپ پڑھانا شروع کر دیں۔ یہی بات اس کی ہوئی اور پھر میں نے اس کو انگلش بریل ڈاٹس کے ساتھ ABC پڑھانی شروع کر دی۔ میں نے اس کو پڑھایا تھا ای تک۔ اس نے بہت ہی اچھی طرح اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، یعنی ذہن نشین کر لیا تھا۔ اس معصوم سی بچی نے سبق یاد کر لیا تھا اور اپنی ماما کے پاس گئی اور کہنے لگی ماما ماما دیکھیں آپ ہی نے مجھے آج پڑھایا ہے۔ میری ٹیچر نے پوچھا کیا پڑھایا ہے؟ اس نے بتایا ٹیچر نے آج مجھے انگلش بریل ڈاٹس کے ساتھ ABC پڑھائی ہے، ماما کیا میں آپ کو سناؤں؟ ٹیچر نے بہت ہی پیار سے کہا جی بیٹا سناؤ۔ اس نے 1A سے لے کر 15E تک سارا سبق سنا دیا۔ ٹیچر نے اسے شاباش دی، یعنی کہ اسی کی ماما نے اسے شاباش دی اور خوب پیار کیا۔ پھر کہنے لگی آج سے تم انہی سے پڑھو گی۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی حیا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن بدلے میں تم نے میری بیٹی کو پڑھایا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم نے اور غلط کرتی بجائے اس کے کہ تم اب میری بیٹی کو پڑھا رہی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹیچر جی، آپ میری ٹیچر تھی ہیں اور رہیں گی، اور ویسے بھی ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنا ہم پر لازم ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا دل واقعی ہی بہت اچھا ہے۔ اسی طرح میں نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں سفید چھڑی دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپی یہ کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا بیٹا یہ سفید چھڑی ہے، یعنی وائٹ کین۔ وائٹ کین خصوصاً بلائنڈ بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ وائٹ کین سفید چھڑی، اس کو فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کی فولڈ کو کھولتے ہیں تو یہ ایک سیدھی چھڑی بن جاتی ہے، یعنی اسٹک بن جاتی ہے۔ وائٹ کین میں نے اسے بتایا کہ اس سے ہم چلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، میں نے اسے بتایا آپ کو پتہ ہے بیٹا یہ آپ کی منزل بنے گی، آگے سے یہ آپ کو بتائے گی کہ سڑک ہے یا فٹ پاتھ، دریا ہے یا گھڑا۔ آپ کو پتہ ہے جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو میری منزل بھی یہی سفید چھڑی بنی تھی، یہ آپ کو بغیر ہاتھ پکڑے آپ کو چلنا سکھا سکتی ہے۔ بچی نے میری بات بہت غور سے سنی اور میں نے پھر اس کو وائٹ کین کے ساتھ چلنا سکھانا شروع کر دیا۔ تو گائز آج میری سٹوری یہیں تک تھی۔ تو چلیے آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں وائٹ کین کے ریلیٹیو، یعنی سفید چھڑی کے ریلیٹیو۔ دراصل مجھے یہ ویڈیو دینی چاہیے تھی 15 اکتوبر کو، لیکن میں 15 اکتوبر کو چونکہ تھی ہی ہاسٹل میں، جس کی وجہ سے میں اپنی یہ ویڈیو نہیں دے سکی تھی، اسی لیے آپ کو میری یہ ویڈیو 28 اکتوبر کو جو ہے قبول کرنی پڑے گی۔ وائٹ کین یعنی سفید چھڑی 1964 میں ایجاد ہوئی۔ اس سے بچوں کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے، اور چند چھڑیاں تو ایسی ہوتی ہے جب سامنے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ چڑیاں جب ہم زمین پہ اپنے آس پاس اس کو کرتے ہیں، مطلب اس کو آس پاس زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں نا تو اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جس بھی چیز کے ساتھ آواز، جب چھڑی نیچے ہو جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے گڑا ہے، یا کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب کوئی چیز ہے آگے، یہ ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے۔ اور چھڑی کے ساتھ موبیلٹی بھی سکھائی جاتی ہے، چھڑی کے بغیر بھی موبیلٹی سکھائی جاتی ہے۔ موبیلٹی کا مطلب کہ بچے کو اس کے طور طریقے پر چلنا سکھانا، یعنی کہ اب ایک بلائنڈ بچہ ہے وہ چھڑی کے بغیر کیسے چلے گا، چھڑی کے ساتھ کیسے چلے گا، اور یہاں تک سکھایا جاتا ہے تاکہ اگلا بچہ
آپس میں ایک دوسرے سے ٹکر نہ کر لیں بچے. اپر باڈی پروٹیکشن سکھایا جاتا ہے, لوئر باڈی پروٹیکشن سکھایا جاتا ہے, ڈرلنگ سکھائی جاتی ہے. اپر باڈی پروٹیکشن یعنی منہ کے آگے ہاتھ رکھنا, منہ سے تھوڑا سا دور. لوئر باڈی یعنی کہ پیٹ کے ساتھ تھوڑا سا کرنا. اور ڈرلنگ یعنی کہ دیوار کے ساتھ چلنا. وہ گائز میں آپ سب کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گی اس کے متعلق بھی, اور اس میں کوشش کروں گی کہ میں آپ سب کو خود سکھاؤں, خود بتاؤں کہ کیسے کیا جاتا ہے. انشاءاللہ کل کی ویڈیو بھی آپ سب کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے, اور میں آپ سب کو چھڑی کے ریلیٹیو بھی بہت سی انفارمیشن دوں گی کہ وہ کس نے ایجاد کی اور کیسے ایجاد ہوئی, کیوں ہوئی اور کیسے. یہ سب بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو میں لے کر آؤں گی. اور میں بہت کچھ آپ سب کے لیے سوچ رہی ہوں, بس مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے. معاشرے کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ پلیز بلائنڈ بچوں کو کسی سے کم مت سمجھیں. بلائنڈ تو کیا, کسی بھی معذور بچے کو, وہ کسی بھی طرح کا ڈسیبل ہو, چاہے ہاتھ سے ریلیٹیو ہو, پاؤں سے ریلیٹیو ہو, یا آئز سے ریلیٹیو ہو, یا ذہنی طور پر ہو, کوئی بھی ہو, بچہ ہو یا بچی, آپ اسے اسکول یعنی کہ اس کی قریبی ادارے یا سینٹر میں پہنچائیں. شیخو پورہ میں اگر کسی کو معذور بلائنڈ بچے ملتے ہیں تو وہ گورنمنٹ وارثہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کے بچوں کو اچھا اور روشن مستقبل دے سکے. اور ہاں, اگر کسی کو بلائنڈ, صرف بلائنڈ بچیوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, بلائنڈ بچیاں ملتی ہیں تو وہ لاہور میں یا اور کسی بھی صوبے میں بلائنڈ بچیاں ملتی ہیں تو ان کو لاہور کے اسکول کے بارے میں بتائیں, جس کا نام ہے گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ گرلز ہائی اسکول, اقبال ٹاؤن, لاہور. اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ اس میں بچیوں کے لیے ہاسٹل بھی ہے. وہاں بچی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ صرف گرلز کا اسکول ہے, وہاں گرلز ہی پڑھتی ہیں. وہ نرسری کلاس سے لے کر 10 کلاس تک ہے اسکول, اور اس میں بچوں کے لیے ایک ہاسٹل بنایا گیا ہے جس میں بچوں کے لیے سب کچھ فری ہے, کھانا اور یونیفارم, کتابیں, یہاں تک کہ ان کو ماہانہ 800 روپیہ بھی دیا جاتا ہے. ان کے لیے میٹھا کھانے کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے, باقاعدہ ہر چیز ان کے لیے اویلیبل ہے وہاں پر. اسی لیے آپ اپنی بچیوں کو وہیں بھیجیں, لوگوں پر احسان کریں, نیکی کریں, اور اس ویڈیو کو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گی تاکہ جن کو اس سب کے بارے میں نہیں پتہ وہ بھی جان جائیں. تو گائز, آج کی ہماری ویڈیو اور انفارمیشن یہیں تک تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں. کبھی کبھی میں جب ویوز دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا چینل سب کو پسند آ رہا ہے, لیکن کبھی کبھی کوئی اسٹوری ایسی ہوتی ہے جس پر ویوز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شاید میری آج کی اسٹوری پسند نہ آئی ہو. تو میں یہی کوشش کیا کروں گی کہ میں آپ سب کے لیے بہت اچھی ویڈیوز اسٹوریز لے کر آؤں گی. میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دیا کریں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کیا لے کر آؤں, کس ٹاپک پر کس ریلیٹیو اسٹوری لے کر آؤں. آپ سب مجھے گائیڈ کریں, میں آپ لوگوں کے لیے اسی ریلیٹیو ویسی ہی اسٹوری لے کر آؤں گی. آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ویڈیوز کو. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں. تو تھینک یو سو مچ. آج کی ویڈیو تھی یہیں تک. اگلی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.